अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज भारत की जानिब से रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत घोटकी और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन जो हैं वो उन ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया है। लेकिन ISPR के मुताबिक जो भारत की जानिब से बाज़ ड्रोन्स भेजे गए थे वो गिरा दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो आज सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास भी हुआ है और उस इजलास में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कल इजलास हुआ था और उसमें उसका जो एलामिया था और जो इख्तियार दिया गया था मुसल्लह अफवाज को, उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई और उन फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से भी उसमें मुशावरत हुई। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि ऐवान के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में ख़ास तौर पर अपोजिशन हो या जो हुकूमती बेंचेस हैं वहाँ पर वो तमाम अराकीन हमें एक ज़बान जो है वो नज़र आए और जो दोनों ऐवान हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर भारत के ख़िलाफ़ करारदादें भी मंजूर की। लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने पार्लिमान के अंदर देखा वो हमें ये नज़र आ रहा है कि भारत के मामले पर वो साथ हैं हुकूमत के, रियासत के, और इसी के साथ साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को भरपूर जवाब देना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त ये भी चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो और इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार जो है वो हमें नज़र आ रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आया कि अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और इमरान खान की रिहाई का भी उन्होंने मुतालबा किया है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है वो सुनते हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, वो एक कनिंग दुश्मन है। ये जब भी वार करता है तो ये हर मरतबा खुद करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान को ब्लेम करता है, सिविलियन को अटैक करता है। ये भी सिविलियन पे अटैक हुआ है। हमने अपने दिफा का हक रखा है, सलाहियत भी है। इंशाल्लाह ताला हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह दंदान शिकन जवाब इंडिया को मिलेगा और बड़ा सीवियर मिलेगा। जो आपका मुतालबा करेंगे सर आप? जवाब जंगों में पूरी और उसका नहीं होता, वो जिन्होंने जवाब देना होता है वो वक्त की मुनासिबत से देते हैं। हर पाकिस्तानी अहद कर चुका है कि अपने शुहदा के खून का हिसाब लेंगे। देखिए, मुलाकात हुई नहीं, हमारी रिक्वेस्ट थी कि आज अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कौमी यकजहती का तकाजा है कि खान साहब रिहा हो, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ हो, कौम में भी यकजहती पैदा करे, इख्तिलाफात को दुश्मनी में ना बदलें। ये सियासी इख्तिलाफात होते रहते हैं, मुल्क ने तो रहना है, इसलिए खान साहब का रिहाई बहुत जरूरी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होना बड़ा जरूरी है। अगर इतने बड़े लीडर को आप रखेंगे और फिर कौम को कहेंगे कि आप यकजा हो तो क्या यकजहती हो? इसलिए पहले हम यकजा तो फिर पूरे कौम जो है उनके खिलाफ भी है। वज़ीर आज़म ने ऑफर की और मैंने तो उसको वेलकम कहा। बातचीत तो होनी चाहिए। अगर आप नेकनियती के साथ करते हो, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत की खातिर बैठते हो तो बात आगे बढ़ सकती है। खान साहब से पूछूंगा, पॉलिटिकल कमेटी से पूछूंगा, अगर अच्छा रिस्पांस आ गया हम स्पीकर के ऑफिस को मुतल्लिक करेंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। चेयरमैन PTI ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मुस्बत कोई जवाब आता है तो स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब आज जो रावलपिंडी और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर ड्रोन्स हमलों के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आई, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। शकील करार साहब और वसीम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, शुरू करेंगे, ये बताइएगा कि सुबह हमने देखा कि लाहौर के बाद रावलपिंडी के अंदर भी ड्रोन्स गिरने की खबरें जो हैं वो सामने आई। ओवरऑल सूरत हाल आज पिंडी के अंदर अगर हम बात करें तो कैसी रही? देखिए, 3 ड्रोन जो हैं वो रावलपिंडी और उसके गिरदनवा में जो गिराए गए हैं, उसमें एक रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम के पास स्टेडियम रोड है, वहाँ एक बर्गर शॉप थी, उस पर आके गिरा और उससे 2 अफराद जो बर्गर स्टॉल लगाए थे वो ज़ख्मी हुए। उसमें एक हैदर नाम का जो स्टॉल होल्डर था बर्गर का, वो बाद में जो है ज़ख्मों की ताब न रहते हुए दम तोड़ गया। दूसरा ज़ख्मी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। रेस क्रॉस ग्राउंड और पिंडी में जो कैंट के एरिया में आता है वहाँ पर गिरा, लेकिन कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तीसरा जो ड्रोन गिरा है वो है अटक के करीब एक देहात में गिरा, जहां एक 65 साल का जो शख्स है महबूब इलाई, वो खेतों में काम कर रहा था, वो जहां वाक़ है। तो ये सूरत रही मौजूद तौर पर रही, लेकिन उसके अलावा रावलपिंडी में हालात जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहे। कोई इस किस्म की जो है वो वाक़या पेश नहीं आया, जबकि पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो पूरी तरह मुतहरिक है। वसीम साहब, आप ज़रा बताइएगा कि लाहौर के अंदर हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रही थी हमने वो भी देखी। ओवरऑल क्या टाइमिंग थी और कितने ड्रोन जो हैं, जो ISPR ने भी तफसीलात जारी की हैं, लेकिन आप ज़रा वहाँ पर स्पॉट पे मौजूद भी थे, डिटेल्स बताइएगा कि ये किस टाइम हुआ और कितने ड्रोन्स थे?
بہت شکریہ نادر صاحب. اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو آج صبح دن چڑھتے ہی تقریباً 6:40 سے 45 منٹ پر یہ پہلا ڈرون جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا. میں اس ٹائم اس والٹن روڈ پہ موجود ہوں جہاں یہ صبح صبح جو ہے وہ یہ ڈرون یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاسوسی کے لیے یہاں پر پہنچا تھا، کیونکہ یہ ایک اہم تنصیبات ہے جہاں پر یہ ڈرون جو ہے وہ گرائے گئے ہیں. لاہور میں 3 مختلف مقامات پر 3 ڈرون جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرایا ہے. جو صبح ڈرون یہاں پر گرایا گیا ہے تقریباً وہ 6:45 کا ٹائم تھا جب یہاں پر اس ڈرون کی نشاندہی کی گئی، تو فوری طور پر یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے اس کو نشانہ بنایا. اس ڈرون کے ساتھ دھماکہ خیز مواد بھی تھا جو یہاں زوردار دھماکے سے پھٹا، جس کے نتیجے میں دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ دور دراز کے علاقوں تک اس کی آواز جو ہے وہ گئی، اور اس کے بعد یہاں لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ جمع ہو گئی، اور ابھی تک لوگ یہاں پر موجود ہیں. ان کی طرف سے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی، لیکن اس سے کچھ دیر بعد ہی جلو کے بیک سائڈ پر برکی کا علاقہ ہے جہاں پر دوسرا ڈرون جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو ہے وہ گرایا گیا. وہ ڈرون جب گرا تو اس کی دھماکے کی آواز بھی جو ہے وہ کافی زیادہ تھی جو آس پاس کے لوگوں نے سنا، اور اس کے بعد مقامی افراد نے جو ہے وہ پولیس کو بھی اطلاع کی گئی. پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ موقع پر گئے، جنہوں نے جائب گوا سے شواہد اکٹھے کی، اور جو ملبہ وہاں سے اکٹھا کیا گیا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انڈیا سے اس ڈرون کو جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا تھا، اور اسرائیلی ساختہ یہ ڈرون تھے جن کو جاسوسی کے لیے یہاں پر پاکستان میں اہم تنصیبات کے قریب جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. اس کے بعد تیسرا ڈرون جو ہے وہ DH جو ہے وہ فیز 3 میں جو ہے وہ گرایا گیا، جو وہ بھی ایک زوردار دھماکے سے جو ہے وہ زمین پر گرا، جس کے بعد وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہو گئے. اسی طرح یہ 3 مقامات پر بر وقت جو ہے وہ کارروائی کی گئی، جس پر ان 3 جو ڈرون یہاں پر انڈیا کی طرف سے پہنچے تھے ان کو مار گرایا گیا. یہاں لوگ جو ہیں وہ لیکن شکیل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال کے دوران ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس کا بازار ہمیں بہت گرم نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ فیصل مسجد کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا پر پوسٹس آئیں. آپ ذرا بتائیے گا کہ یہاں پر جو سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے، اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے تردید بھی کی گئی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حقائق کے وہ برعکس ہیں بہت سی چیزیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. صبح سے ہی آج اسلام آباد کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں. کسی جگہ سیالہ میں، ترنول شہر میں، بارکوں میں دھماکوں کی اطلاعات جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی کہ وہاں دھماکے کی اطلاع ملی، وہاں ملی. اس سے جو بڑی خبر ایک فیک نیوز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ فیصل مسجد کے سامنے ایک آگ لگی ہوئی ہے اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ کوئی ڈرون گرا ہے. لیکن اس کی حقیقت یہ تھی، اس کو فوری ہم نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز نعمت سے رابطہ کیا. انہوں نے فوری طور پہ اس کی تصدیق کی کہ یہ فیک نیوز ہے، اور ایکچوئل میں وہ جو فوٹیج ہے جو پلے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر وہ 3 ماہ پہلے ایک موٹر سائیکل میں آگ لگی تھی اس کی فوٹیج تھی، جس کو آج ڈرون کے ساتھ اٹیچ کر کے سوشل میڈیا پر فیک نیوز بنا کر چلائی جا رہی ہے، جس سے پورے شہر میں ایک پینک پھیلا. لیکن جب انتظامیہ کے اور پولیس کے نوٹس میں بات آئی تو فوری طور پر تصدیق کی، بلکہ وہاں کی کیونکہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ خشک موسم ہے، جبکہ آج اسلام آباد میں بارش تھی، تو جو سمجھدار لوگ تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ فیک نیوز ہے اور پرانی کوئی خبر ہے، جس کو دوبارہ سے آج ڈیولپ کر کے اس کو پلے کیا گیا. تو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر اصل میں بہت سی فیک نیوز گردش کرتی رہی ہیں، اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں، لیکن ہم تو جو انتظامیہ ہر پولیس سے باقاعدہ تصدیق کرتے رہے ہیں ہر چیز کی، اور فوری رسپانس وہ کرتے رہے ہیں کہ کون سی خبر درست ہے کون سی غلط ہے. ہاں، لیکن شکیل صاحب یہ جو راولپنڈی کے اندر جس روڈ کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو اسٹیڈیم کے بالکل قریب نہیں ہے جہاں پہ اس وقت PSL کے میچز ہو رہے ہیں. ایک تو وہ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے بھی کوئی حکومت غور کر رہی ہے انتظامیہ، اور دوسرا اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس پہلے ہی ہائی الرٹ پر ہے، اور ہاسپٹل تمام جو ہے اسلام آباد کے تمام سٹاف ڈاکٹرز کی چھٹیاں منسوخ کر کے تمام سٹاف کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا گیا ہے. جو ریسکیو کے ادارے ہیں، جو سول ڈیفنس ہے، پولیس ہے، باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ مختلف ٹولیوں کی صورت میں مختلف ٹیموں کی شکل میں وہ موجود ہیں. اور سیف سٹی میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر باقاعدہ مانیٹرنگ روم بن چکا ہے جو پورے شہر کی صورتحال کو سیف سٹی اور باقی جو کمیونیکیشن نظام ہے اس کے ذریعے سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. جبکہ راولپنڈی میں جو آپ پوچھ رہے ہیں جو دھماکہ ہوا وہ بالکل اسٹیڈیم کے قریب ہی ہوا، لیکن
خوش قسمتی تھی اس وقت کوئی بھی ٹیم وہاں پر موجود نہیں تھی. وہ ہوتی تو شاید اس سے پینک زیادہ پھیلتا, لیکن چیزوں کو فوری طور پر کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے وسیم صاحب, آپ بتائیے گا کہ اس وقت جیسے ہم فیک نیوز کا ذکر کر رہے ہیں, ہم نے مختلف نوٹیفیکیشنز دیکھے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی, جس کی تردید بھی کی گئی صوبائی حکومت کی جانب سے. یہ صوبائی حکومت مزید جو کچھ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں یہ تعلیمی اداروں سے ہٹ کے بھی, ان کو کیسے ٹیکل کیا جا رہا ہے؟ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے فیک نیوز اس وقت؟ دیکھیں نادر, یہ بہت بڑا ایک چینل ہے حکومت کے لیے بھی اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے بھی. اس کے لیے باقاعدہ ایک پیکا ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا اور پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. تعلیمی اداروں کی آپ نے بات کی تو بالکل اس کے بعد یہ جو ایکٹ ہے اس کی منظوری دی گئی, اور اس سے پہلے جو FIA کا سائبر ونگ ہے وہ اس پہ مقدمات درج کرتا تھا, اور بہت سی انہوں نے ایسی کارروائیاں بھی کی جس میں فیک نیوز جو ہے وہ پھیلانے والے افراد کو پکڑا گیا, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے گئے, اور ایسے اکاؤنٹس کے حوالے سے PTA کو بھی جو ہے وہ لکھا گیا. تاہم اب پولیس کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ پولیس اس پہ باقاعدہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات کا اندراج کرے گی اور جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کرے گی اور ان پر قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائے گی. تو پولیس نے اب باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے, اور جو فیک نیوز ہے اس کی روک تھام کے لیے مقدمات کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے, گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے کیونکہ اب جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, اس حوالے سے جو حکام ہیں انہوں نے پہلے ہی واضح کیا ہے کہ جو شہری ہیں وہ ایسی جو فیک نیوز ہیں ان پر یقین نہ کریں. جو ریلائبل سورس ہیں یا جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کی طرف سے جاری کردہ جو خبریں ہیں وہی خبریں جو ہیں وہ انتھینٹک ہو سکتی ہیں, ان پر جو ہے وہ یقین کیا جا سکتا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. وسیم ریاض صاحب, شکیل قرار صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, گفتگو سنی جو آج لاہور میں اور راولپنڈی میں صورتحال تھی اور اسلام آباد کے حوالے سے جو مختلف پوسٹ سامنے آ رہی تھی اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وزیر قانون و انصاف ہمیں جوائن کریں گے, اور جو آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے, حکومت نے کیا فیصلے کیے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کیا جو اہم فیصلے ہیں آج کے اجلاس میں وہ کیے گئے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج جو ڈرونز کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں اور جو پاکستان نے جواب بھرپور طریقے سے دیا وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت. اس میں کیا فیصلے کیے ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو اجلاس ہوا وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں اس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ کل بھی ہم نے دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اس سے پہلے اجلاس ہوا, اس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا. آج کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمانی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آج ایک ہائی لیول اجلاس تھا, کنٹینیوشن آف نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے جو بھی فی وقت کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا, اور جو اسپیسیفکلی صبح سے بھارت کی طرف سے سیریس پروویکیشن کی جا رہی تھی ڈرونز کے تھرو, اس حوالے سے بالکل پرائم منسٹر صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی اور اپڈیٹ کیا گیا آرم فورسز کی طرف سے, ایئر فورس کی طرف سے, کس طرح جو ہے کہاں تمام تر یہ انٹرسیپٹ کیے گئے ڈرونز اور کس طرح ان کو نیوٹرلائز کیا گیا, یہ ڈسمینٹل کیا گیا. تو ظاہری بات ہے اس تمام تر حوالے سے نیشنل سیکورٹی کے پرویو میں تمام تر چیزیں تھیں, اور اسی حوالے سے ایک اسیسمنٹ یا کہہ لیں جائزہ اجلاس تھا, اور اس کے ساتھ اسی ریزالو کو جو ہے رینیو کیا گیا جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا, جس پہ افواج پاکستان بالخصوص ایئر فورس, آرم فورسز, نیوی کو ڈیولی پرمٹ کیا ہے, ڈیولی آتھرائز کیا ہے, فری ہینڈ دیا ہے. کسی بھی قسم کی جارحیت بھارت کی طرف سے اگر ہو یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ شرارت کرے, پرووک کرنے کی کوشش کرے, تو اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے تمام تر معاملات کو دیکھا گیا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ امن جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے. تو کیا کسی کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہے امریکہ کی جانب سے یا دیگر ممالک کی جانب سے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں بالکل کچھ دوست ممالک جو ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انہوں نے ریسٹرینٹ کا بھی دونوں طرف کو کہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوششیں ہیں, انہوں نے اپنے گڈ آفیسز آفر کیے ہیں, جس طرح قطر ہے, ایون کہ سعودی عربیہ اور دیگر ممالک آپ نے دیکھا
ترکی نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا اور سب نے یہی کہا کہ اس تمام تر معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ ہونا چاہیے، اور وہ اس میں جو ہے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جو تمام تر معاملہ ہے اس میں اسسٹ بھی کریں گے. کئی دوست ممالک کی طرف سے یہ بیانات میڈیا پہ بھی واضح ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری جو ہے وہ بھارت کا رویہ، بھارت کا جو ایک ڈیمینر ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک تو جھوٹ کا جو پلندہ گھڑنے کی فیکٹری بھارت نے لگائی ہے. اپنے ہی صوبہ پنجاب میں اگر دیکھیں تو سکھوں کے خلاف جو انہوں نے رات کو کیا، وہاں پہ پنجاب میں سکھوں کے خلاف میزائل چلانے کی جو ایک کوشش کی گئی، پھر ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو مود الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو تمام تر ایل او سی کے اوپر واقعات ہیں، اس میں معاملات ہیں، اس پہ دیکھ لیں. ایل او سی پہ جھنڈا سفید لہرایا جاتا ہے ایز اے سائن آف پیس، لیکن اس کے ساتھ جو ہے صبح ڈرون بھیج دیے جاتے ہیں کہ ہم سرویلنس کریں اور ان کی جو انسٹالیشنز ہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس گیدر کر سکیں. لیکن افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور افواج پاکستان نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور انٹرسیپٹ کرنے کے ساتھ انہوں نے ان کو نیوٹرلائز کیا اور ڈسمینٹل کیا، جو کہ آپ کے سامنے 25 ڈرونز موجود ہیں. اب تو ڈی جی ایس پی صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، گائے بغائے جہاں جہاں وہ آپریشنز ہوئے، جدھر جدھر لوکیٹ ہوئے، جدھر جدھر ان کو ڈیفیوز کیا گیا اور ڈسمینٹل کر کے نیوٹرلائز کیا گیا، تو وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ دوہری پالیسی نہیں چل سکتی کہ دونوں این ایس ایز کا کانٹیکٹ ہو اور این ایس ایز کانٹیکٹ کریں اور آپس میں ایک رابطہ قائم کریں، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر معاملہ اس جانب یا اس طرف جائے. تو یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا ہوگا کہ کون اگریسر ہے اور کون اگریس اپون کر رہا ہے. ہمیں اگر پرووک کیا گیا، کیونکہ یہ صرف اور صرف ڈرونز والی جو تمام تر سچویشن ہے ایک شرارت ہے بھارت کی طرف سے، ہمیں پرووک کیا جا رہا ہے. ہمارے اوپر جو سیریس جو ایک کہتے ہیں کہ اشتعال دلانا، تو یہ اس مانند ہوگا کہ ہمیں اشتعال دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ریاکشن دے جس سے جو ہے بھارت کسی قسم کا جواز پیدا کر سکے. تو ایسا نہیں ہوگا. ہم نے آلریڈی بتا دیا کہ جو 6 اور 7 کی رات تھی، اس وقت جب ہم نے تمام تر معاملہ جو آپ کے رفائلز گرے، جو دیگر جہاز گرے، جو ڈرون گرا، یہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ان کی جو تھی تمام تر وہاں پہ پوائنٹس تھے، ان کو ہم نے نیوٹرلائز کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو اب بالکل یہ بخوبی پتہ ہونا چاہیے، اور ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ سامنے فیس کر رہا ہے انڈیا. انٹرنیشنل جریدے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اٹس بیکم این انٹرنیشنل امبیرسمنٹ. اسپیسیفکلی وہ کنفرم کر رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، لیمونٹ کو دیکھ لیں جو فرینچ ادارہ ہے، خبر ایجنسی ہے، تو اے ایف پی کو دیکھ لیں، آژانس پریس فرانس. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان کی مہارت، پاکستان کی کا جو جواب ہے اس کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس پہ تبصرے بھی اب پوری دنیا کرنا شروع ہو گئی. پاکستانی آرمی کو، پاکستانی ایئر فورس کو نمبر 1 کہا جا رہا ہے. سو ویل ہیو ٹو سی کہ انڈیا کے لیے یہ باعث شرمندگی بن چکا ہے آپریشن سندور. جو انہوں نے آپریشن سندور تو سٹارٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سندور اب مٹتا نظر آ رہا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب، جو حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں بھارت اور پاکستان کے، ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے، تو آج کیا پرائم منسٹر صاحب کو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے، تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے، اور دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کس بات پر اتفاق کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی جو گفتگو ہے اس سے تو میں پریوی نہیں ہوں کہ ان کی آپس میں گفتگو کیا ہوئی. اور I'm sure کہ it certainly pertain to de-escalation کہ کس طرف جو ہے بھارت اور پاکستان جو ہے ایک وے فارورڈ یا finding a possible solution to this issue یا this اب یہ ایک اپ اسکیل چیزیں ہوئی نہیں ہیں تمام تر دونوں اینڈس پہ. تو ان کو کس طرح جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکتا ہے یا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے ہی ڈسکشن ہوئی ہوگی. لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تمام تر ڈسکشنز آج صبح کے ہائی لیول اجلاس کی جو تھیں، جو وزیر اعظم صاحب نے چیئر کیا، تو اسی حوالے سے تھیں. اٹ سراؤنڈیڈ the broader sort of discussions aligning within the national security ambit اور national security situation کے اوپر. تو جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ assessment اور updates کے حوالے سے بھی تھا.
اور فردر ری افرمیشن. لیکن بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی بھی پاکستان سمجھتا ہے کہ بات چیت کا آپشن ابھی بھی موجود ہے، یا جیسے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس جواب دینے کے علاوہ اب کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں رہا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھارت کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، پاکستان جو ہے وہ معاملات خراب نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، بات چیت سے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بات چیت نہیں کریں گے، لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ریزالو ہے، جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 51 کے تحت جو یو این چارٹر کا ہے، اس میں ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈیفense ہے، اور ہم نے آلریڈی وہ کہہ دیا ہے اور ری ایٹریٹ کیا ہے. مطلب آپ ایون کہ آرم فورسز کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ اس کو ری ایٹریٹ انہوں نے کیا. میں نے کل کئی چینلز پہ اس کو ری ایٹریٹ کیا کہ یہ مت سمجھا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا حساب برابر نہیں کرے گا، یہ حساب چکتا نہیں کرے گا. In any case, آپ اگر if you see the bigger picture and the broader picture, اس میں بھی آپ کو نظر آ جانا چاہیے what has Pakistan lost and what has India lost. Very unfortunate کہ پاکستان کے 79 شہریوں کے اوپر سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا، سویلین جگہوں کو ٹارگٹ کر کے بھارت نے اپنی بزدلی کا رات کے اس پہر میں نشانہ بنا کے اپنی بزدلی کا جو جیتا جاگتا منہ بولتا ثبوت فراہم کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے. لیکن اس کے ساتھ اس ہاٹ پرسوٹ میں جو ہم نے نیوٹرلائز کیا ہے، مطلب آپ $1 بلین سے اوپر کی بات کر رہے ہیں جو بھارت کو فائنینشیل نقصان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو بین الاقوامی سطح پہ جو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رفائیل جہازوں کے اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے، MiG-29 کی بات کی جائے، Su-30 کی بات کی جائے، ڈرون کی بات کی جائے جو اس دن ایک رات ہوا، اور آج 25 ڈرونز اگر آپ دیکھیں تو دس از این انٹرنیشنل امبیرسمنٹ. بیکاز اسرائیل بھی تو یہی بوسٹ کرتا ہے نا کہ ہمارے یہ بنائے ہوئے ڈرونز جو ہیں وہ ڈول پرپز ڈرونز ہیں، سرویلنس بھی کرتے ہیں اور یہ میزائل کا سسٹم بھی رکھتے ہیں اور وہ لانچ کیے جا سکتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان نے جواب نہیں دیا. تو پاکستانی قوم کو خدارہ تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. they should repose their confidence in the armed forces کہ armed forces بالکل جواب دیں گے at a time and a place of their choosing, and this has to be strategic. آگ بگولا ہو کے جو ہے گرمانی صاحب میں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے because they know better and they know strategically perfectly well کہ when they have to respond, what they have to respond to and where they have to respond. پاکستانی قوم اگر اس حوالے سے سوچے کہ ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا یا انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا، اس کی بھی تمام دیکھیں نا ساری چیزیں منظر یہاں پہ میڈیا کے تھرو آ چکی ہیں. جب ریسپونڈ ہوگا، ایک تو پہلی بات ہے کہ بڑا اس کا ایکولی اینڈ ابو ایکول جو ہے وہ رسپانس گیا جب بھارت نے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی اور یہاں پہ مختلف شہروں پہ جو اٹیک اس نے کیا تھرو اٹس اون ٹیریٹری، اور پھر جو اس کو منہ کی کھانی پڑی. سیکنڈلی اب آپ دیکھیں آج صبح کا یہ واقعہ ہے. سو اٹس این ایوالونگ سچویشن اور تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. یہ ہاٹ ہیڈڈ ہو کے فیصلے نہیں کیے جاتے. دس از نیشنل سیکیورٹی ایشوز، یہ ان کو بڑا اسٹریٹجکلی اور بڑا کیئرفلی آپ کو میٹیکولسلی دیکھنا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بیرسٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا، ایسے ہی اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو کچھ فیک نیوز جو ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بین الاقوامی میڈیا کو دیکھیں تو وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور مسعود اظہر صاحب کے حوالے سے یا ان کی فیملی کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے، آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ ان میزائل اٹیکس میں جو مسعود اظہر کی کوئی فیملی یا ان کے قریبی ساتھیوں کی بھی ہلاکت ہوئی ہے؟ اٹس اے پیک آف لائز. میں اس کو کنفرم ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن آپ مجھے صرف اور صرف ایک ریزنیبلی پروڈنٹ مائنڈ کو کیا یہ بات اپیل کرتی ہے کہ پاکستان میں اتنے صحافی ہیں، پاکستان میں اتنے چینلز ہیں، کسی ایک صحافی کا، کسی ایک چینل کا ود ویل پلیسڈ سورسز آپ کا رابطہ کسی سے نہیں ہو سکا، اور بی بی سی نے اٹھا کے ایک جھوٹ کا پلندہ چھاپ دیا اور اس پہ رپورٹ کر دی. تو کیا ان کا حافظ صاحب کا یا مفتی صاحب کا رابطہ جو ہے بی بی سی سے ہی ہونا تھا یا بی بی سی سے ہی ہوا ہے؟ سو they are unable to substantiate their sources کہ سورسز کے ساتھ کس طرح بیک اپ. یہ ریسپانسبل جرنلزم نہیں ہے. ان کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں دیکھیں کتنے جرنلسٹ ہیں، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان کو کوئی لیڈ نہیں ملی، ان کو کوئی سورس نہیں ملی، ان کو کوئی جو ہے خبر اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں وہ خبر کی کھوج لگا سکے. تو بی بی سی really being BBC was able to get this out of nowhere, اور وہ
کیا کریڈیبلٹی ہے, کیا انہوں نے ویریفائی کی ہیں اپنی سورسز, نہیں کی ہیں, سنی سنائی بات ہے. سو آئی تھنک a lot of یہ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا بازار بہت گرم ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ اسلام آباد میں کہا گیا کہ شاید اسلام آباد میں بھی کوئی ڈرون ہوا ہے, اور فیصل مسجد کے ساتھ جو ہے ایک بنی بنائی تصویر آگ کی وہ دکھا دی. تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جب لوکل انتظامیہ پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو ظاہری بات ہے ایک فیک نیوز ہے. سو فیک نیوز کا ہمیں we'll have to abstain from actually sharing, forwarding. بالکل بیرسٹر صاحب, جو فیصل مسجد کے قریب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال پرانی ویڈیو ہے, وہ آج کی ویڈیو نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ فیک نیوز ہے, لیکن میں ایک سوال ضرور آپ سے کروں گا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے قراردادوں کے معاملے پر, اس وقت جتنی ٹینشن چل رہی ہے اس میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. آج بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے. کیا حکومت پی ٹی آئی کے اس مطالبے پر غور کر سکتی ہے, کوئی آگے بات ہو سکتی ہے؟ گرمانی صاحب, I pose this question back to you کہ کیا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ملک حالت جنگ میں ہو؟ کیا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی افواج پاکستان آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہوں, نہ صرف زمینی سرحدوں کی, آسمانی سرحدوں کی اور بحریہ کی سرحدوں کی بھی؟ تو اس میں وقت کا تقاضا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ عمران خان کی بات کریں, آپ رہائی اس کی بات کریں جو خود وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے اڈیالہ جیل میں. کیا وقت واقعی یہ تقاضا ہے؟ میں اس کو پولیٹکس, دیکھیں مجھے سیاست نہیں کرنی اس ایشو کے اوپر, میں صرف اور صرف ایک پاکستانی کے طور پہ ایز اے پاکستانی ان فرنٹ آف یو اینڈ بینگ somebody who's responsible, میں صرف اور صرف اتنی بات کہوں گا, وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو سپورٹ کریں, آپ اپنی افواج کو سپورٹ کریں, جن کی بدولت اللہ تعالیٰ کے بعد, جن کی بدولت آپ رات کو الحمدللہ سکون کی نیند سو رہے ہیں. وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ سیاستیں شروع کریں اس نازک موقع پہ. وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس ایشو پہ پوائنٹ سکورنگ کریں اور آپ ڈیمانڈ کریں کہ شاید اسی حوالے سے یا اس سچویشن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے. معذرت کے ساتھ, this is now neither the time nor the place to do politics on this specific and very important national security issue. سر, 2 مختصر میرے سوالات ہوں گے بیرسٹر صاحب. ایک تو جو کل ملٹری کورٹس کے حوالے سے, سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا, اس کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا پہلے ایک موقف رہا ہے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے, اب وہ راستہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کھل گیا, اب آسانی سے عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور حکومت ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں, میں اس کے آپ کے ایک سوال کے اندر بہت سارے سوال ہیں, تو I'll take them one by one. پہلی بات ہے کہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے ابھی وہ شارٹ آرڈر ہے, اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر آنا باقی ہے, لیکن شارٹ آرڈر میں جو چیز دیکھی گئی ہے, جو میں نے آبزرو کی ہے, اس میں کم از کم آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس, ان کے تمام تر تقاضوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, ان کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہو رہی. اور ان اپیلوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو اصل حیت تھی, جو اصل حالت تھی آرمی ایکٹ 1952 کی, تو اس کو بحال کر دیا گیا ہے, which obviously means کہ civilians can be tried in military courts. However, having said that, اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل پاکستان آن ریکارڈ ہیں, شاید آپ کی نظر سے بھی وہ شارٹ آرڈر یا ججمنٹ گزری ہو, اس میں واضح طور پہ ایک جو ہے اور بھی آپشن دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں ایک اور جو اپیل کا آپشن ہے ہائی کورٹ لیول پہ, وہ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کو پارلیمنٹ سیریسلی کنسیڈر کرے گی اینڈ اکارڈنگلی وہ لیجسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا گیا ہے. اب اس کا ایمبٹ کتنا ایکسیسو ہونا چاہیے, کتنا جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے یا کتنا ایکسپینسو ہونا چاہیے, یہ چیزیں تمام تر دیکھنے والی ہیں. جب وہ معاملہ آئے گا پارلیمنٹ کے پاس تو دیکھا جائے گا, لیکن فی الوقت ایز اٹ اسٹینڈز ناؤ جو آرٹیکل 2(1)D جو تھا, جس کو الٹرا وائرس کیا تھا, وہ اپنی اصل حالت میں واپس بحال ہو چکا ہے, اور اس میں ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا, اور کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی کسی فنڈامنٹل رائٹ کی.
نہیں ہو رہی. بیرسٹر صاحب یہ ہم اسی ایشو پر گفتگو کریں گے جو پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے سوالات رکھے تھے. سندھ طاس معاہدہ ہو, بھارت کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ حکومت 3 آپشنز پر غور کر رہی ہے. اب تو جو اس دن میزائل اٹیکس ہوئے, جو آج ہو رہا ہے, اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں آپشنز تو سارے آن ٹیبل ہیں. میں اتنی آپ کو ضرور کر دوں کہ ان میں سے ایک آپشن UN سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی تھا. بالکل یہ معاملہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی گیا, آپ نے وہ اجلاس بھی دیکھا, ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوئی, اس کا پھر جو اعلامیہ جاری ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. سیکنڈلی جو لیٹرز انڈیا کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو انڈیا کے ساتھ ایک انڈس واٹر جو پرماننٹ کمیشن آن انڈس واٹر ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے اس کے اوپر جو ہے جو ایک کانورسیشن ہے یا انٹریکشن ہے یا انگیجمنٹ ہے تو وہ ضرور اس لیول پہ بھی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپشنز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دا گورنمنٹ از ڈیفینیٹلی ملنگ اوور اٹ. اینڈ ہماری بالکل ہم نے ویریس اس پہ دیکھی ہیں چیزیں, کنسیڈر کی ہیں, لیکن فی الوقت ان لائٹ آف دس نیشنل سیکیورٹی سچویشن وہ اپروپریٹلی جو ہے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. بیرسٹر صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کچھ چہمگوئیاں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں اور کچھ کہا جا رہا تھا کہ شاید کابینہ میں توسیع ہو یا بلاول صاحب کو کوئی اہم ذمہ داری دی جائے. کیا موجودہ صورتحال میں کیا پیپلز پارٹی کو دوبارہ کیبنٹ کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے یا بلاول صاحب کو کوئی ذمہ داری دینے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے میری تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن clearly Bilawal Saab being Pakistani and obviously leader of his party and being the former foreign minister of Pakistan, I think وہ ان حالات میں پاکستان کا کیس اچھا انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. اور بالکل جو میں نے دیکھا ہے he's really defended Pakistan. So I appreciate that. وہ ہمارے ساتھ حکومت کے اتحادی ہیں, تو I think کہ ذمہ داری ان کی بھی اتنی ہے جتنی میری ہے یا جتنی دیگر حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے یا ٹریجری بینچز بیٹھنے والے اراکین پارلیمنٹ کے whether they have a portfolio or not. So I think یہ چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے. As a Pakistani, we must defend our country, our nation at all forums possible and whenever and wherever we can. چلیں ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ. وقت کا ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج جو ہم نے ذکر بھی کیا لاہور اور راول پنڈی سمیت جو مختلف علاقوں میں ڈرونز کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں, ISPR نے تصدیق بھی کی اور تفصیلات بھی جاری کی. اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو جو اس دن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں UN چارٹر کا بھی ذکر کیا گیا. اب جو اس دن میزائل اٹیکس ہوئے, اب اس کے بعد بھی پاکستان نے بڑا مثبت جواب دیا اور جو بات چیت کی گنجائش تھی اس کا بھی اظہار کیا, لیکن آج جو ہوا ہے اس کے بعد کیا صورتحال آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ Please understand, political leadership's job is to look into the future. جی آج جو ہوا ہے this should rattle all of us. یہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے جی, اس کا ہمارے پاس as of now کوئی جواب نہیں ہے. اور میرے خیال میں تو صورتحال پریشان سے پریشان کن ہوتی جا رہی ہے, بیکاز ڈی ایسکیلیشن نہیں ہونے والی اس طرح سے جب تک کہ امریکہ پریشر نہیں ڈالے گا. اور یاد رکھیے 4 دفعہ انڈیا نے آپ پہ پورا اٹیک کرنے کا پلان بنا لیا تھا اور اس کی 16 لاکھ کی آرمی ہے, آپ کے پاس 6 لاکھ ہے. نو اماؤنٹ آف جذبہ ول سیو اس. اور ڈپلومیسی جو عرب کر رہے ہیں اور ایران کر رہے ہیں, انڈیا اس کو مان نہیں رہا. اگر امریکہ اپنا پریشر نہیں ڈالتا, پوتن پریشر نہیں ڈالتا, چائنا پریشر نہیں ڈالتا, تو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ بڑے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے. لیکن تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. خدا کے لیے نمبر 1 قوم کو اکٹھا کرے. ٹرولی جی ڈیسک تھمپنگ سے قوم اکٹھی نہیں ہوتی. جی کہنا کہ قوم اکٹھی ہو جائے, انہوں نے کون سی جادو کی چھڑی دی آپ کو اسٹوڈیو میں کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ جی 2 درجن فیکشن آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک فیکشن ہر دوسرے ہفتے آپ کے 10 بندے مار کے چلا جاتا ہے.
ये रेकनिंग और इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, वरना आई एम नॉट सीइंग कि ये एस्केलेशन एनी टाइम इट इज रिड्यूसिंग एनी टाइम सून। लेकिन मसूद साहब, जो पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कोशिशें की, आपने देखा कि फॉरेन ऑफिस में तमाम डिप्लोमेट्स को बुलाकर हकायक उनके सामने रखे गए, आप समझते हैं कि वो उससे कोई मुस्बत नहीं है? अच्छा। नो दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ। ये देखिए, डिप्लोमेट्स को ब्रीफ कर देना, द टेस्ट इज इन ईटिंग द पुडिंग। इस वक्त ये जो देखिए, आज क्रिकेट टीम्स वापस जाने वाली हैं पाकिस्तान से, सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, और दैट्स नॉट इनफ। जब चाइना से डिप्लोमेसी करें और प्रेशर डलवाएं, प्यूटिन से डिप्लोमेसी करें, प्रेशर डलवाएं, अमेरिका से करें और प्रेशर डलवाएं, और हमें आई डोंट नो क्या गिव एंड टेक करना पड़ेगा ताकि हम, वरना इन ये जो ड्रोन्स हैं 400 kph उनकी स्पीड है, 23 kg का वॉर हेड है उसके पास, 1000 किलोमीटर उसकी रेंज है, एंड्योरेंस 9 घंटे है उसकी, और वाइड स्प्रेड हुए हैं मुल्क के अंदर नॉर्थ में। तो आप क्या करेंगे आप? आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास तो जी मसूद साहब, वो जो आपने टीम्स के हवाले से जिक्र किया, वो तो शायद हुकूमत का फैसला सामने आ रहा है कि टीम्स यहीं रहेंगी पाकिस्तान में। क्या चीज रहे टीम? अच्छा चलिए, वो हुकूमत का फैसला नहीं है जी, वो तो फॉरेन प्लेयर्स का फैसला है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हाँ। अब देखिए ना, फूड स्ट्रीट के पास एक ड्रोन अटैक, मतलब वहां पे गिरा है, और फूड स्ट्रीट इज नेक्स्ट टू क्रिकेट स्टेडियम, बिल्कुल। एयरपोर्ट सारे बंद हो गए हैं। तो डू यू थिंक, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो मतलब कोई काम ही नहीं है उसके अंदर। वो क्यों मानेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को? वो तो बोलेंगे कि अगर सिक्योरिटी नहीं है आपके मुल्क में तो वी आर गेटिंग आउट। लेकिन सर, जो नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन मसूद साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज को एक इख्तियार तो दे दिया गया, आज भी हुकूमत ने कहा है कि वो तयन करेंगे वक्त का भी और टारगेट का भी। देखिए, इस वक्त वो तो कर लेंगे। देखिए, पाकिस्तान फजाइया ने, आई एम अ वेरी प्राउड स्काई ब्लू वॉरियर, कॉल्ड अपॉन जाके 5 जहाज रात के वक्त गिरा दिए। आप में से कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि उस 1 घंटे की ग्रूलिंग BDR बैटल में क्या नहीं हुआ होगा उन पायलट्स के साथ और कंट्रोलर्स के साथ, और चीफ जब ऑप्स में बैठे हुए थे। ये वो हालत थी जब OBL को अमेरिका ने उठाया था और ओबामा अपने सिचुएशन रूम के कोने में बैठा हुआ पसीने में था। लेकिन आज ये जो थ्रेट नई आई है, ये टोटली नई है। यू कांट अफोर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर ऑल अलोंग द बॉर्डर। आप नहीं कर सकते, बिकॉज देन यू विल गो न्यूक्लियर। सो द ओनली वे इज टफ डिप्लोमेसी, और वो जब तक अमेरिका, रूस और चीन प्रेशर नहीं डालेगा, I don't think India is going to stop. चलें, ठीक है मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर। वो हमें मारेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, मसूद अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जो आज हुकूमत के हवाले से हमने देखा कि जो इजलास, अहम इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई, उसके बाद अब देखें कि क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।